बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इमरान खान का अडयाला से एक बड़ा अहम पैगाम आया और इस दफ़ा इमरान खान ने अदलिया को बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी की और तफसीलात बताई। मुज़ाकरात के लिए 3 जो लोग हैं उनके नाम और 3 जमातों के नाम भी पैगाम, और एक रिटायर्ड जनरल की जो बात हो रही है वो मामला क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई का अवाम का आज एक बड़ा समुंदर शरफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा को तैयार कर रहा है कि पंजाब की तरफ कैसे लाना है, ये सिलसिला अब कैसे बढ़ाना है, इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने भी एक बड़ा अहम इंकशाफ किया कि हुकूमत क्यों बनाई जा रही है तहरीक इंसाफ की, और जजेस के ख़िलाफ़ कानून साजी में बड़ी अहम वारदात, 100 नए जजेस फारिग करने की जो गेम है। पीपल्स पार्टी के मखसूस लोग टीवी चैनल्स खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया पर पैसे बांट रहे हैं। 2 नए गवर्नर, परवेज़ खटक आउट और इसहाक डार गैम्बिया में क्या कर रहा है, और बिलावल इंतखाबी मुहिम की तैयारियां कर रहा है। ये आपको समझ नहीं आएगा, लाहौर में पुलिस की वर्दी पहनकर अकेले सफ़र करने से मना क्यों किया गया, पुलिस के साथ अब क्या हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ सख्त, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी, जिसके डीजी क्राइम जो है वो आईजी जितने इख्तियारात का इंचार्ज, वो क्या करेंगे। पाकिस्तान का जो चीन जाने का सफ़र का प्रोग्राम है, नस्ट में इमरान खान के नारे लगते रहे और अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान झड़प हुई, हाथापाई तक आई और राज इन्होंने एक दूसरे के खोलने शुरू कर दिए। 23 अरब डॉलर की सालाना स्मगलिंग का बरतानवी एजेंसी ने बड़ा पोल खोला, कैसे माल बनाते हैं। 3 मई है योम सहाफ़त का बड़ा दिन, अरशद शहीद की अजमत को सलाम, और शर्मिंदगी भी कि उसके कातिल आज जिंदा है। इस पर आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम, और ये टेलीग्राफ का जो आर्टिकल था जिसमें बाकायदा तौर पर बहुत से लोगों ने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ध्यान सारा जंगल के बादशाह की तरफ था, किसी ने जंगल के दीगर जानवरों की तरफ गौर ही नहीं किया। इमरान खान ने 2 जानवरों का माफ़ कीजिएगा 2 जजेस का जिक्र किया, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज और दूसरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। ये 6 जजेस के मामले पर खान ने बड़ी खुल के बात की कि बजाय इन जजेस को इंसाफ देने के और खुफिया दायरों के सरबराहान को बुलाने के, इन 6 जजेस को कटहरे में खड़ा कर दिया। अभी काजी फायज साहब के बारे में जो अहम पैगाम था, वो काजी साहब फरमाते मेरे ऊपर दबाव नहीं है। खान ने कहा आपने पहले कोई काम तो करें, गलत काम करने से इनकार तो करें काजी साहब, फिर आपके ऊपर कोई दबाव आएगा। आप तो इस वक्त पीटीआई के खिलाफ बी टीम है, तबाही बर्बादी फेरी आपने पीटीआई की। अदलिया अपना काम तो करे। आज जो जुल्म और ज्यादती हो रही है ये कभी भी ना होती अगर अदलिया आज़ाद होती, ये तमाम केसेस का फैसला होता। ये देर से फैसले करना है, सख्त नाइंसाफ़ी, चाहे इद्दत हो, साइफर केस हो, तमाम के तमाम। अदलिया के बारे में खान ने कहा ये 9 मई की आड़ में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, ये 25 मई 2023 की पटिशन लगी हुई है, अभी तक उसकी समाअत नहीं करते। नजरिया ज़रूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। एक जुर्म पर 3 केसेस, तोशाखाना के पहले बने हुए केसेस झूठे निकले तो मजीद तीसरे पर चौथा बना दिया। मतलब जो देखें, एक आखिर में खान ने बड़ी अहम बात की, जो कौम जुल्म के खिलाफ खड़ी नहीं होती वो हमेशा गुलाम रहती है। और बड़ी अहम बात मुज़ाकरात के मुतल्लिक भी कि 3 जमातों को छोड़कर, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3 जमातों को छोड़ दे जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात आप भूल जाएं, कोई मुज़ाकरात पीछे को रहती ही नहीं। अदलिया के हवाले से सदीक जान की बड़ी अहम खबर थी। हाई कोर्ट के जो जजेस, चारों हाई कोर्ट्स के, इनकी उम्र आइनी तरमीम करके ये सुप्रीम कोर्ट तक जो जजेस हैं वो पहुँचे, 10-15 साल उनके पास हो, उसमें 100 जजेस को फारग किया जा सकता है, 100 के करीब, ताकि 25-30 साल तक आइन की बालादस्ती इनके हाथ में रही। तो ये बड़ा अहम मामला है। बहरहाल काजी साहब ने जो आज जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के हवाले से इजलास किया, उसमें वफाकी वज़ीर कानून भी था, और ये आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम करने का गौर कर रहे हैं। इस पर जजेस की तकर्री का मामला ये, वो रूल्स जो है उन्हें तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन आज इजलास मंसूर अली शाह ने कहा इस एजेंडे पे बात नहीं करते, तो ये मुलतवी हो गया। जुडिशल कमीशन का इजलास था। उम्मीद है ये अच्छे जजेस, मंसूर अली शाह हैं, मंदोखेल साहब हैं, अफगान साहब हैं, ये सारे लोग हैं, ये इस वारदात को रोकेंगे। ये बड़ा अहम मामला होगा। वरना इसके साथ साथ एक अहम सवाल जो इमरान खान के आर्टिकल में देखें, 2 मरतबा इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया, काजी फायज साहब का नाम लिया, आमिर फारूक साहब का नाम लिया। अब इमरान खान ने ये नाम क्यों लिए? एक तो देखें, साफ बात है, खान को अपनी जान के हवाले से जो खदशात हैं, वो सबसे बढ़कर बुशरा बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है, जंगी कैदियों वाला सलूक, वो इमरान खान का ये रद्द अमल था। ये लोग समझ रहे हैं कि अब इन्हें खुलकर नाम लेने चाहिए, तनकीद करनी चाहिए। इमरान खान ने एक नैरेटिव, एक बयानिया तहरीक इंसाफ को दे दिया कि जो शख्स भी खान का मुखालिफ, उसका नाम लेकर बाकायदा तनकीद करें, उसके तमाम जराइम भी दिखाएं, उन पर इल्ज़ामात भी लगाएं, मतलब जो अगर वो लगाएं आपसे पर, इन तमाम चीज़ों से मेरा ख्याल है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इल्ज़ामात वगैरह से, क्योंकि ये ताकत का खेल है। इसमें बाज़ औक़ात अल्फाज मैटर नहीं करते,
ورنہ آپ کو یاد ہوگا یہاں تو مشرف کو آرٹیکل 6 توڑنے پر جج وقار سیٹھ کی طرف سے سزائے موت بھی مل چکی ہے، لیکن ہوا کیا؟ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا سرنڈر جو ہے، ہتھیار ڈالنا، وہ معاملہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور وہ بھی اپنے بدترین دشمن کے سامنے ڈالے گئے۔ اگر بات کریں بنگلہ دیش ٹوٹنے کی تو کہتے ہیں جی ملک بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ خالی بیانات اور زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عملی کام، ان کی معاشی پابندیاں لگائیں، مطلب ان سے پروڈکٹ نہ خریدیں ان کے۔ یہ سیاست میں کہتے ہیں ہم شامل نہیں ہیں، سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ عدم اعتماد سے پہلے آپ جنرل باجوہ صاحب کے بیانات دیکھیں، باقاعدہ انہوں نے تقریر کا کہا تھا ہم سیاست میں شامل نہیں ہیں، اور اس کے بعد خان کی حکومت گرا دی، جس کے اقرار آج فضل الرحمان صاحب، خواجہ آصف اور یہ سارے لوگ کر چکے، بارہا کر چکے، 2019 سے رابطے میں تھے۔ ہر تقریر ان کی آئین، قانون، ملک کی غیرت، پاکستانی حدود، آرٹیکل 19 یہ، لیکن کبھی آرٹیکل 6 245 حلف کی پاسداری یہ نہیں بتائیں گے۔ وہ حسن نثار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اس دن کہ یہ کچھ 100-150 کے قریب الفاظ ہیں جو ان سب لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں: قومی سلامتی، قومی مفاد، یکجہتی، کرپشن، شیطانی میڈیا۔ آج کل تو ویسے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ زور ہے ان کا، بہت بڑا زور۔ ابھی اس پہ قدغن جو ہے بڑی ٹکا کے لگانے جا رہے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اصل میں ان کا نشانہ جو اصل میں آپ کو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، کیونکہ خان سے مفاہمت نہیں ہو رہی، وہ ڈیل نہیں ہو رہی، وہ مائنس نہیں ہو رہا ان سے۔ اب رکاوٹ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کریں، پابندیاں لگائیں اور شدت لگائیں، ٹھیک ٹھاک۔ 9 مئی کا ویسے بھی آ رہا ہے، ٹریلر دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن جو مرضی کریں، اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے نا۔ ابھی پشاور میں مروت کا عظیم الشان جلسہ میں دیکھ رہا تھا، بڑی دنیا، اور حسد لوگوں کو اسی لیے آتا ہے، غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے کہ اس کی عوام میں اتنی مقبولیت کہ جس جگہ جاتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے، اور جب انہیں کچھ نظر نہ آئے جو اس کے مخالفین ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ بندے نکلوا رہی ہے۔ حالانکہ ایسے ہی الزامات عمران خان کے لاہور کے جلسے پر، کراچی کے جلسے پر 2011 سے لگتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بندے لاتی ہے۔ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی قابل ہوتی تو نواز شریف کے مینار پاکستان سے لے کے جتنے جلسے ہوئے نکال لیتے بندے اتنے، اور پھر بندے ہی نہیں صرف نکالنے تھے۔ یہ اپریل میں انہوں نے 21 اپریل کو ضمنی انتخابات میں مہم ہی نون لیگ نے نہیں کی، انہوں نے آپ کو پتہ ہے مہم ہی کینسل کر دی۔ عوام نفرت کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بندے نکلوا نہیں سکتی، صرف بندوں کو گھروں میں بٹھا سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے۔ وہ نکل آئے باہر تو وہ ان کے نہیں ہیں، جو باہر اندر بیٹھے ہیں وہ ان کے ہیں۔ تو شرف افضل کے بھائی نے بھی، خالد مروت نے بھی ویسے استعفیٰ دیا، وہ اسپیشل ایڈوائزر چیف منسٹر کے استعفیٰ۔ شرف افضل کا کہنا تھا ایک گھر میں 2 سرکاری عہدے رکھنا جائز نہیں ہے، مشاورت کے بعد استعفیٰ۔ بڑا اچھا کیا، میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا استعفیٰ دے کے جان چھڑائیں، کیونکہ اسی پر یہ ایک سارے اعتراضات ہیں جی۔ اب تحریک انصاف کے میرے خیال میں تمام لوگوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، احتجاج کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے، شرف افضل کے حوالے احتجاج کریں، باقی پارٹی کے انتظامی مسائل سے الگ کر دیں اسے، باقی ان کی مرضی ہے، لیکن یہ میرا اپنا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک عوام میں ٹھیک ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آ جاتے ہیں، تو یہ علیحدہ کام کر کے اپنے سارے کور کمیٹی کے اجلاس ہوں، باہر ہوں، بجائے ایک دوسرے گربان پکڑنے، لڑنے جھگڑنے کے، عہدوں پر لڑائیاں، یہ میرے خیال میں اب ان کو تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے۔ بڑا وقت ہو گیا، اب حکومت تو کر ہی رہے ہیں لیکن اتنی کمزور نہیں۔ ابھی صاحبزادہ حامد نے کہا یہ حکومت دی اسی لیے کہ خان کا احتجاج کا معاملہ پیچھے چلا جائے۔ ابھی یہ فیصلہ آباد کا یقین کریں، ایک جلسہ کامیاب ہوا، حکومت خود گر جائے گی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، معیشت نے اور عوام نے کیونکہ کھڑے ہو جانا ہے، کسان سارا طبقے کھڑے ہیں ان کے ساتھ، تحریک انصاف سے نکلے باہر۔ معیشت کی تباہ حالی دیکھیں، یہ شہباز شریف کا تو وہی حال ہے، وہ اگر لڑکے کا رشتہ لے کے جائیں اور کہیں جی آوارہ ہے، شرابی ہے، جواری ہے، بدکماش ہے، ہر دنیا کا جرم ہے اس میں، پھر بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے۔ شہباز شریف نے وہی کام، پاور سیکٹر تباہ، بجلی کی چوری کا بتا دیا، اشرافیہ کا بتا دیا، وی آئی پی کلچر بتا دیا، کہہ رہا ہم ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے، اخراجات ہماری کمائی سے زیادہ ہے، ہم کبھی اس بحران سے نکل سکتے، قرضہ ہماری گردن کے گرد شکنجہ ہے۔ یہ دنیا کے سرمایہ کاروں کو ورلڈ اکنامک فورم میں اپنے ملک کا نقشہ بتا کے کہہ رہا ہے جیسے کوئی دوزخ کا کوئی بہت بڑا قبرستان ہے خدا نخواستہ پاکستان۔ اب اس کے بعد امید کرتا ہے کہ سرمایہ کاری آئے گی، تو یہ پھر دیوانے کا خواب، ایسے ہی لوگ ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے جو حالات آپ نے خود بنائے۔ اب گیمبیا، اب دیکھیں زوم میٹنگز دنیا پہ چل رہی ہے، یہ گیمبیا وزیر خارجہ بلکہ ڈپٹی وزیر اعظم جو اسحاق ڈار، وہ پہنچ گیا OIC کا کانفرنس کرنے، جن کی ویسے آج کل عرب دنیا میں بات نہیں کوئی سنتا، اور انٹرنیٹ پہ میٹنگ اٹینڈ کر کے پیسے بچائیں، لیکن نہیں، انہوں نے تباہ کرنا ہے۔ اور یہ تباہی کی دیکھیں سلسلہ، برطانیہ کی ابھی ایک بہت بڑی ایجنسی ہے، اس نے ابھی ہنڈی حوالے کی کمپنی ہے، یہاں پیسہ ٹرانسفر وغیرہ کیا جاتا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ ابھی جمع کروائی کہ اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پر پاکستان کی معیشت کو 23 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان کرنے والے نہ صرف پاکستان سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں بلکہ سونا اس کی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، تیل کی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو پاکستان کی تجارت کے 3 روٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے، بری، بحری اور فضائی۔ یہ تینوں کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے آپ خود دیکھ لیں، جہاں سے ڈالر نکل کر ملک سے باہر جاتے ہیں، سونے کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، تیل کی اسمگلنگ بھی، اور تیل تو وہی ہے جو ایران سے 30 روپے کا لیٹر ملتا ہے اور یہاں کے 300 کا لیٹر اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہو جائے۔ تو اندازہ کر لیں ان کی باتیں، اور معیشت کے حوالے سے
میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتایا معیشت کا. یہ بڑے بڑے پلان, یہ بڑے بڑے منصوبے, ہر چیز میں 2 نمبر. یہ چاند پہ جانے کا منصوبہ دیکھ لیں, عوام کو کیسے بیوقوف بنا لیں, صرف توجہ ہٹانے. نیسٹ کے کچھ طالب علموں نے ایک ڈبہ بنا لیا, چلے اچھا کیا, 6-7 کلو کا, وہ ٹھیک ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, سیٹلائٹ کی کوئی تصویریں وغیرہ لے لیں, کیوب لے ہیں. چین کا 8 لاکھ کلو کا راکٹ جا رہا ہے فضا میں, اور اس کے ساتھ ممالک کون کون سے ہیں ذرا آپ دیکھ لیں. انہوں نے سب ممالک نے اپنا اپنا سامان بیچ میں رکھوا دیا. روس بھی شامل ہے, عرب امارات بھی شامل ہے, ملیشیا, ایتھوپیا تک کے نام ہے. اب چین کے میڈیا میں دیکھیں تو کوئی ذکر نہیں کہ جی کوئی اتنا بڑا پاکستان سے متعلق کوئی راکٹ جا رہا ہے بڑا, جی یہاں پر جتنی دھمالیں ڈال جالی. ان کے پاس میں ہوتا 9 مئی کو یہ کرواتے راکٹ, تاکہ لوگ وجہ دیکھیں 9 مئی کی وجہ سے ہم نے کامیابی حاصل کی. یہ تو ایک نیازی ایکسپریس سمجھے جا رہی ہے آسان الفاظ میں. اور گلی محلے کے جو پڑوسی ہیں وہ اپنے اپنے کو مٹھائی دے رہا ہے, کوئی لڈو دے رہا ہے, یہ لے جانا وہاں ادھر راستے میں دے دینا. ہم بھی وہاں پہنچ گئے, وہاں جا کے ادھر جا کے ٹک ٹاک بنانی ہے چاند پہ. انہوں نے نیچے کے حالات دیکھے کیا ہے. یہ ڈائیورژنز ہیں. جس طرح بنگلہ دیش ٹوٹا 16 دسمبر کو, انہوں نے ڈائیورژن کے طور پر APS دکھا دیا 16 دسمبر تک, کہ معاشرتی علوم میں جو پڑھتے تھے تاریخ وہ یاد رکھیں, کہ وہ بنگلہ دیش کو اس طرح یاد نہ رکھیں. اب APS کی بات کریں, APS بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن بنگلہ دیش آپ کو پتہ ہے پورا ملک ٹوٹ گیا. اسی طرح 9 مئی وہی ڈائیورشن. اب 9 مئی کو بڑے دھوم دھام سے, کہ میں بتا رہا ہوں ان کا یہ پلان تھا کہ چاند اس دن چاند پہ پہنچتے, وہاں سے تصویریں کھینچتے 9 مئی کی. ایسی میمز بن رہی ہیں, یقین کریں 9 مئی پہ. خود انہوں نے کہا 9 مئی کو دھوم دھام کریں گے, لوگوں نے 1 مئی سے رگڑا لگا دیا, بخیے دھیڑ کے رکھ دیے. اور یہ خود اپنے راز کھولیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, لڑ کے. اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں حنیف عباسی اور انوار الحق کاکڑ کی ٹھیک ٹھاک لڑائی, تلخ کلامی, ہاتھا پائی تک بھی جو قریب لوگ ہیں کہہ رہے ہیں پہنچ کی بات. اور انوار اللہ کاکڑ نے کہا اگر میں نے فارم 47 کا ذکر کیا, تفصیل بتائی, تو سارے تم منہ چھپاؤ گے, سب کی میں یہاں ننگا کر دوں گا. حنیف عباسی نے آگے سے کہا میں قسمیں اٹھا رہا ہوں قرآن پاک کی کہ تم نے گندم سکینڈل سے پیسے کھائے. ایک چور دوسرا ڈاکو, مطلب حالت دیکھ لیں ان لوگوں کی. اب چونکہ انوار اللہ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, اب حصہ اس نے سارا اوپر پہنچایا ہوا ہے. ان کے ظلم و ستم اور ان کے نقصانات کی وجہ سے یقین کریں معیشت کی تباہی چڑھ رہی ہے. لیکن یہ پولیس نے جو بربریت مچائی آپ کو 2 سال میں, آج حالت یہ سب انسپیکٹرز میں 3 پولیس اہلکار بھی مارے گئے نامعلوم شوٹر سے, ان کی جانیں لے رہے ہیں. افسوسناک معاملہ ہے. جو حالیہ کانسٹیبل ابھی ایک بیچارہ ریٹائر ہونے لگا تھا, گھر گیا, شام کو فون آیا ڈیوٹی پر, دوبارہ وردی پہن کے گیا, راستے میں نامعلوم شوٹر کانسٹیبل کو گلبرگ میں انہوں نے مار دیا. اب یہ 3 بڑی وارداتیں 10 دنوں میں ہی. لاہور پولیس میں بڑا خوف و ہراس ہے اس وقت. IG پنجاب جو ہے عثمان انور صاحب, ان کا کہنا ہے حوصلے ہمارے بہت بلند ہیں اور جلدی گرفتار بھی کر لیں گے. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو پولیس سے انتقام لے رہے ہیں؟ یا تو کوئی دہشت گرد گروپ ہے, کوئی مطلب گروہ ہے, کوئی خاص لوگ ہیں جنہیں پنجاب پولیس پہ بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے. تو ضرور انہیں ایکشن لینا چاہیے, اپنے لوگوں کی حفاظت کریں. اور میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ ٹارگٹ کے لیں گے. جو کچھ آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس نے بیچ میں گلو بٹ والے بڑے کام, ایسی بربریت کی ہے انہوں نے, تو کچھ لوگوں نے رکھے ہوں گے اپنے معاملات ان کے ساتھ. بہرحال سوشل میڈیا کے متعلق آپ کو اطلاع دوں, آج یوم صحافت ہے, جرنلسٹ کا دن, ارشد شریف کا دن ہے. یہ اللہ شہید کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے اتھارٹی انہوں نے بنا دی نیشنل سائبر کرائم ونگ, FIA سے الگ کر کے نیا ادارہ ہے. نئے دفاتر, نئے لوگ, نئے مطلب پیروی بھی کریں گے, مقدمات بھی کریں گے. اور اس میں ان کے جو DG ہیں اس کی پاور IG پنجاب جتنی ہوگی. ایک تو یہ خبر. دوسرا, پیپلز پارٹی کے حوالے سے سلیم حیدر کو 2008 میں اٹک سے, جو پیپلز پارٹی کا پنجاب کا رکن بنا, وزیر بھی تھا, اسے خیبر پختونخوا اسے پنجاب میں, اور فیصل کریم کنڈی کو یہ بھی 2008 میں بنا, اسے وہاں خیبر پختونخوا کا گورنر لگا رہے ہیں. تو یہ 2 ان کی خبریں تھیں. باقی یہ TV اسٹیشن بھی خرید رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی لگا رہے ہیں. اور بلاول کی انتخابی مہم کی ابھی سے کمپین شروع ہوگی, یہ ذرا ذہن میں رکھیں. یقین کریں پارٹی شروع ہے, تحریک انصاف کا لوگ تھوڑا دھکا لگائیں بس, اور تھوڑا سا بچا کے کام نکال جائیں. باقی ان کا کام تمام ہی ہے. اگلا میرا انٹرویو انشاءاللہ جنرل لودھی صاحب سے ہے, وہ بڑی اہم باتیں خان کے آرٹیکل کے متعلق, اور یہ بہت ساری چیزیں, یہ اس مذاکراتی کمیٹی کا بھی ان کا نام آیا تھا, اس میں بھی بات کریں گے. لیکن انٹرویو میں اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.